أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی و کبریائی ہر عبادت اللہ عز و جل کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین خالق مالک رازق اور معبود ہے. اس کے سوا کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، اس کے سوا دنیا کا کوئی رازق نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. سبحان اللہ ما اعظم شأن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت والے نبی رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے اللہ کی بہترین عبادت فرمائی اور عبادت کا طریقہ ہم امتیوں کو سکھایا. سب سے اچھی نماز پڑھی، سب سے اچھا روزہ رکھا، سب سے اچھا عمرہ فرمایا، سب سے بہتر اچھا حج کیا اور امت کو طریقہ سکھا دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلات کے بعد سامعین و ناظرین، آج شوال کی 25 تاریخ ہے، 1439 ہجری چل رہی ہے، اور
9 जुलाई 2018 ईस्वी भी है। पीर का दिन ख़त्म होने के बाद मंगल की ये शब मस्जिद अज़ीज़िया जद्दा सऊदी अरब में हज का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। हज के दुरूस का सिलसिला। हज कैसे किया जाए, मैं कैसे हज करूं, यह बड़ा अहम सवाल है। इसका जवाब इन दुरूस में आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। आप जैसा कि जानते हैं कि हम जिस महीने में हैं ये हज का महीना है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये हज का महीना है शव्वाल। अल्लाह ताला ने फरमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन हज्जल बैत अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन अल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफअलू मिन खैरिन यअलमुहु अल्लाह वतज़व्वदू फइन्न खैरज़ ज़ादि तक़वा इला आखिरिल आया। ये आयत है कुरान मजीद की जिसका तर्जुमा ये है, हज के मुकर्रर मालूम महीने हैं। जिन लोगों पर इन महीनों में हज फर्द हो जाए वो अपनी बीवियों से मुलाकात नहीं करेंगे, हम बिस्तर नहीं होंगे और गुनाहों से बचेंगे और झगड़े से हज में बचेंगे। तुम जो करते हो अल्लाह को सब मालूम है, अल्लाह सब जानता है। जो भी खैर का काम तुम करोगे अल्लाह को सब मालूम है। तुम हज के लिए तोशा तैयार करो। सबसे अच्छा तोशा एक हाजी के लिए तक़वा है और अल्लाह से डरते रहो। यकीन अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम अमाल की खबर रखता है। तो इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने हज के महीनों का जिक्र किया है। अशहुर हज, हज के महीने क्या हैं? हज के महीने शव्वाल, दुल्क़ादा और दुल्हिज्जा के इब्तिदाई अय्याम, शुरू के 8 दिन, इनको कहते हैं हज के महीने। तो 25 शव्वाल है आज, तो यह हज का महीना है। और हज जैसा कि मालूम है एक बड़ी इबादत है जिसमें कई इबादतें की जाती हैं। हाजी नमाज भी पढ़ता है। हाजी अगर कुर्बानी के पैसे ना हो तो वो रोजे भी रखता है। पैसे हो तो कुर्बानी देता है हज की, जिसको हदी कहते हैं, आगे आएगी बात में। और अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च किया जाए, क्योंकि हज में नफका जरूरी है। बगैर पैसों के हज नहीं होता है। तो हज में खर्च भी है, हज में दुआ भी है। दुआ जो एक इबादत है, अरफात में दुआएं होती हैं। हज में उम्रा भी होता है, तमत्तो हज करने वाले उम्रा करते हैं। तो अगर आप देखें एक बड़ी इबादत में कई इबादतें शामिल हैं, लिहाजा हज बहुत बड़ी इबादत है। और जैसा कि मालूम है इस्लाम के 5 अरकान हैं। इस्लाम के 5 अरकान हैं, 5 पिलर्स। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही, नमाजों को कायम करना, रमजान के रोजे जो रखे गए पिछले महीने, ज़कात की अदायगी और इस्तिताअत रखने वालों पर बैतुल्लाह का हज। तो पिलर्स ऑफ इस्लाम, अरकान इस्लाम में से एक रुकन है हज बैतुल्लाह का। तो बहुत बड़ा रुकन है ये। और ये बात भी हमें मालूम है कि ये हज हर महीने नहीं होता है, साल में एक मरतबा किया जाता है। और हर इंसान पर हर साल हज नहीं है, बल्कि 6 साल में एक मरतबा हज फर्ज है। सही? 5 साल में, 10 साल जी, जिंदगी में, लाइफ में आपकी एक मरतबा यह हज फर्ज है। आपने कर लिया, फर्ज अदा हो गया। तो इतनी बड़ी इबादत। अच्छा, ये इबादत कुछ घंटों के लिए नहीं होती है। जैसे इशा है, 4 रकात फर्ज है, पढ़ लिए, अभी पढ़े या नहीं?
جو نہیں پڑھے اٹھ کے پڑھ لیں بھائی, پڑھ لیے نا, فرض ادا ہو گیا ادا یا نہیں ہو گیا. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ بھی نماز ہے جو ارکان اسلام میں سے ہے, 5 وقت نماز. یہ چند گھنٹوں کی نماز ہوتی ہے, ایام کی نہیں ہوتی ہے. فجر ایک دن پڑھتے ہیں, کچھ گھنٹے, کچھ منٹ, گھنٹے بھی کہاں, منٹ, 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ, 25 منٹ, زیادہ آدھا گھنٹہ ہو گیا فرض ادا. رمضان کے روزے 29 یا 30 دن, ایک مہینہ جس کو کہتے ہیں, کیونکہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے, 30 کا بھی ہوتا ہے, صحیح کہ نہیں. زکوٰۃ حساب کرنا, جتنی نکلے نکالنا, جن کو دینا ہے 8 قسم, ان میں سے کسی ایک کو دے دینا, ہو گیا خلاص. اپنے مسکین کو پیسے دے دیے یا زیور دے دیا, سونے کی شکل میں دیں, چاندی کی شکل میں دیں, یا کیش کی شکل میں دیں, یا اگر جانوروں کی زکوٰۃ ہے تو اونٹ, گائے, بکریاں دے دیں, ختم. فرض ادا ہو گیا یا نہیں؟ بولیے بھائی, ہو گیا. حج, احرام پہنے, اللہم لبیک حجتن, اس کا احرام کھول دیا, ختم حج نہیں. اچھا مکہ گئے, اچھا 8 تاریخ کو مینا گئے, رہے, عبادت کیے, 8 تاریخ کی رات میں واپس آ گئے, ہو گیا حج نہیں. حج نام ہے کم سے کم 5 دنوں کی عبادت کا. 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12, کم سے کم کتنے؟ 5 دن, زیادہ سے زیادہ. حج جو ہے 5 days یا 6 days کا ہوتا ہے, 4 days کا بھی نہیں ہوتا ہے حج. یوم 8 ذی الحجہ, یوم ترویہ, ایک ترویہ یوم ترویہ. نمبر 2 9 ذی الحجہ, دوسرا دن, وہ بھی حج کا دن ہے, جس کو یوم, نام یاد رکھنا, یوم عرفہ. لوگوں کو گاڑی جو چلاتے ہیں ان کو گاڑی کے پارٹس پتہ ہوتے ہیں, اور کمپیوٹر یوز کرنے والوں کو, لیپ ٹاپ یوز کرنے اس کے پارٹس کا علم ہوتا ہے, کس کو کیا بولتے ہیں. نیچے جو رہتی ہے وہ بیٹری بولتے ہیں, اس کو وہ بولتے ہیں, اس کو یہ بولتے ہیں, اس کو مدر بورڈ بولتے ہیں. بہرحال یوم 8 ذی الحجہ, یوم ترویہ, اور یوم عرفہ. اور 10 تاریخ کو کیا بولیں گے؟ یوم النحر, یوم بولیے نحر. اس کے بعد 11 12 ایام تشریق, 13 بھی. 5 دن یا 6 دن, 3 دن میں حج نہیں ہوتا, 2 دن میں بھی نہیں ہوتا, 5 دن میں. اچھا ایک جگہ ہے نہیں, الانتقال من مکان الى مکان, یہ حج ہے. ایک جگہ رہنا, پھر دوسری جگہ جانا, پھر کسی اور جگہ جانا. حج میں کتنی جگہ انسان جاتا ہے؟ 4 جگہ. 5ویں جگہ حج میں نہیں ہے. ہاں کیا ہے 4 جگہ؟ مکہ, مینا, عرفات, مزدلفہ. تو پھر مینا آتا, مینا ہی ہے نا وہ. تو کتنے پلیسز اس کو جانا ہے؟ مکہ جانا پڑے گا. ارے نہیں میں عراق جا کے کر لوں گا, حج ہو جائے گا. نہیں ہوتا عراق میں حج. حج عراق میں کہاں ہوتا ہے؟ مکہ, مینا, مزدلفہ, عرفہ. مکہ, مینا, مزدلفہ, عرفہ. مدینہ میں شاید بھول گیا. نہیں. اگر کوئی مدینہ نہ جائے, کیا مدینہ جانا حج کی جگہوں میں سے ہے؟ حج کہاں ہوتا ہے؟ مکہ, مینا. مکہ میں کیا کرنا ہے؟ کچھ کام مکہ میں کرنے ہیں, کچھ کام مینا میں کرنے ہیں, کچھ کام مزدلفہ میں کرنے ہیں, کچھ کام عرفات میں کرنے ہیں. 4 جگہ الگ الگ ڈفرینٹ کام, جو کہ عبادتیں, قولی عملی عبادتیں ہیں, وہ آپ کو کرنا ہے. سمجھ میں آیا؟ 5ویں جگہ نہیں ہے کوئی. سمجھ میں آیا؟ کوئی مدینہ نہ جائے, مدینہ میں زیارت ہوتی ہے, وہ سال بھر کبھی بھی کریں آپ, حج میں کریں یا حج کے علاوہ کریں. حج کے اعمال سے اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے؟ پھر وہ حدیث, جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا. عربی میں من حج فلم یزرنی فقد جفانی, جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی مدینہ آ کر, اس نے مجھ پر ظلم کر دیا. اس کے بارے میں کیا بولیں گے؟
اس کے بارے میں یہ بولیں گے یہ حدیث نہیں ہے. اس کے بارے میں کیا بولیں گے؟ یہ حدیث نہیں ہے. پھر لوگ بعض علم کی کمی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، لیکن ہر وہ بات جو بولی جائے صحیح نہیں ہوتی ہے. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ہر داڑھی والے ٹخنوں سے اوپر جو کپڑا پہنتے ہیں، جو تو پہنتے ہیں، علماء کا لباس پہنتے ہیں، علماء نہیں ہوتے ہیں. صحیح ہے غلط؟ ہر تقریر کرنے والا عالم نہیں ہوتا ہے، ہر بردر عالم نہیں ہوتا ہے، ہر سسٹر عالمہ. بولیے بھائی، ڈریے مت آپ. ہر بردر عالم ہے. All Muslims are brothers, but every brother is not alim. All sisters are, lagao ji, all sisters are, all Muslim girls, women are sisters, but every sister is not alima. صحیح ہے غلط جملہ؟ ہاں فیصل بھائی صحیح. یہ حج کیے پچھلے سال کہتے ہیں. تو ہر چیز جو بولی جائے وہ ہونی. یہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ حج کرو اور مدینہ نہ آؤ. تو جو ہے مدینہ جانا اپنی جگہ فضیلت کا کام ہے. جس کی فضیلتیں آئی ہیں، مدینہ کی فضیلت، زیارت کی فضیلت، درود کی فضیلت اپنی جگہ ہے سب. مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی فضیلت، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کی، اور شہداء احد کے قبرستان کی زیارت، اس کی مشروعیت، اس کی دلیل کیا کہتے ہیں، بقیع الغرقد، بقیع قبرستان جو ہے اس کی زیارت یا اس کو دے، اس کی جو ہے اس کی زیارت کی مشروعیت اپنی جگہ ہے. مسئلہ مسجد نبوی کی نمازوں کی فضیلت وغیرہ سب ہے، زیارت، نمازیں، عبادت، لیکن حج سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں. چلیے اب مسئلہ حج کرنا ہے. سب حج کرتے ہیں ماشاءاللہ، ہر سال حاجی آتے ہیں، حج کر کے جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. حج کا جذبہ انسان عام طور پر شاید ہی کوئی مسلمان ہوگا جس کے دل میں یہ خواہش یا چاہت نہیں ہے یا نہیں ہوتی ہے کہ میں حج نہ کروں، میں حج کروں. سب کو خواہش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسباب بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، تو خواہش لوگوں کی ہوتی ہے کہ وہ حج کریں. صحیح ہے یا نہیں؟ ہر مسلمان کی بھائی زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہے. بھائی لوگ پونجی جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں کہ یہ زندگی کا ایک فریضہ کر کے آئیں، اللہ کا گھر دیکھ کر آئیں، بیت اللہ کی زیارت ہو، حج کر کے آئیں. خواہش ہوتی ہے، اچھی خواہش، نیک خواہش ہے، اور اس میں پیسہ لگانا، حلال عبادت میں پیسہ لگانا ہے. سبحان اللہ. لیکن ایک بڑا اہم سوال ہے، حج کرنے کی نیت جس نے کی ہے، یہ جو انسان حج کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک سوال ہے، کیا کرنا ہے؟ حاجی جو دنیا سے آتے ہیں مملکہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک خارجی اور داخلی. ایک مملکہ سے باہر، کنگڈم سے باہر سے لوگ حج کرنے آتے ہیں، اور دوسرے جو ہے داخل میں جو مقیمین رہتے ہیں یا مواطنین رہتے ہیں سعودی، وہ لوگ حج کرتے ہیں نا. دو ہی قسم کے حجاج ہوتے ہیں، خارجی، داخلی، باہر کا، اندر کا، بیرونی، اندرونی. ان لوگوں پر کیا ضروری ہے اگر وہ حج کرنا چاہیں؟ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کہ وہ حج کا طریقہ سیکھیں. بس یہ سب سے بڑی چیزیں اور بھی چاہیے. کیوں؟ آپ کیسے جا رہے ہیں؟ باہر سے جو آتے ہیں گورنمنٹ کے تھرو، پرائیویٹ کے ذریعے، وہ سب طریقہ کار ہوتا ہے. بھائی کیسے جائیں گے آپ؟ گورنمنٹ سے حج کریں گے، کوٹا لیں گے، جو بھی ہے درج کرانا وغیرہ جو بھی کاروائی ہوتی ہے دنیا کی کاروائی. داخلی حجاج ہیں تو کسی حملے میں داخل ہونا، لیگل طریقے سے تصریح لے کر حج کرنا، یہ یہاں کے لیے. باہر والوں کے لیے کیا ہے کہ وہ کسی دونوں میں سے ایک کوٹے سے آئیں، یا تو گورنمنٹ کا ہوتا ہے یا پرائیویٹ کا ہوتا ہے. معلوم ہے سب. یہ تو کرتے ہیں لوگ. یہ آپ نے بھی بولے نہیں آپ آ جاؤ، ایسے نہیں آ سکتا کوئی، کیونکہ حج کا ویزا لگتا ہے اور وہ ایسے نہیں لگتا ہے. اور یہاں تصریح ہوتی ہے، تصریح بغیر حملے کے نہیں دی جاتی. بہرحال یہ اپنی جگہ قوانین ہیں، رولز ہیں جس کو فالو کرنا ضروری ہے. اس کے بنا حج ہی نہیں کر سکتے آپ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حج کرنے کے لیے چلو پہنچ گئے، کوٹا لے لیے، پیسہ دے دیے، خرچ کیے، ٹکٹ ویزا لے لیے، ٹکٹ لے لیے، آ گئے حج کرنے. اب چونکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو کم سے کم 5 دن یا زیادہ سے زیادہ 6 دن.
آپ کو کرنی ہے، اور ہر 4 جگہیں آپ کو جانا ہے، اور الگ الگ کام ہے سب جگہ. جو مکہ کا کام ہے وہ مینا میں نہیں ہوگا، طواف مینا مزدلفہ عرفات میں نہیں ہوتا، صحیح بھی نہیں ہوتی ہے. اور ایک بات، قربانی جو ہے کہاں ہوگی؟ عرفات میں کر سکتے قربانی؟ مینا یا مکہ میں قربانی ہوگی، جدہ میں نہیں کر سکتے حج کی قربانی آپ. یہ کام دعائیں عرفات میں ہوں گی، وہاں کچھ نمازیں ہیں، یہاں کچھ نمازیں ہیں. کنکریاں عرفات میں مار سکتے ہیں؟ کنکریاں مزدلفہ میں نہیں. چننا نہیں بھائی، وہ مینا کا کام ہے. جمرات. تو ہر جگہ کچھ کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں، یہ سیکھنا چاہیے نا آپ کو نہیں پتا. میں سب سے ایک مسئلہ تھا احرام کا. احرام کس کو کہتے ہیں؟ احرام سے پہلے کیا کرنا، احرام کے بعد کیا کرنا، کیا نہیں کرنا. کرنا نہیں کرنا، کرنے کے کام کیا ہے، نہیں کرنے والے کام کیا ہیں. چلو یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. پھر پہنچے ہم مکہ، کیا کرنا، عمرہ کیسے کرنا. پھر مینا جائیں گے 8 تاریخ میں ترویہ، اس دن کے کام کیا ہے. عرفات کے میدان میں کب پہنچنا ہے ہمیں، اور اس دن وہاں عرفات میں کیا کرنا، کہاں رہنا، کیا کرنا. پھر مزدلفہ جائیں گے، وہاں کیا کرنا، کنکریاں چننا یا نہیں چننا. کچھ خاص عبادتیں ہیں، ذکر ہے، کچھ خاص کام ہے وہاں کے یا نہیں ہے. پھر یوم النحر 10 تاریخ کو ہے، اس دن کیا کرنا ہے. پھر 11 تاریخ کو کیا کرنا، پھر 12 کو کیا کرنا، کب واپس جانا گھر کو. 12 کو کب جانا اگر جانا ہے تو، یا 13 کب جانا ہو تو. یہ سارے کام ہیں. تو آدمی اگر نہیں سیکھے تو کیسے. آپ ایئرپورٹ جائیے اور بولیے کہ سنیے آج کا جہاز میں اڑاؤں گا. ایئرپورٹ مینیجر سے ملیے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. انگلش میں بات کیجیے، انگلش بولتے ہیں یہ لوگ. اب بولے میں کراچی لے جاؤں گا یہ جہاز، آپ مجھے جو ہے ایئر کرافٹ کی چابی دیجیے. یہ میں بامبے جو ہے فلائٹ لے جاؤں گا. چلو چھوڑو بامبے، ڈومیسٹک اڑا لیتا ہوں. آپ مجھے فلائٹ چاہیے، کافی حاجیوں میں دیکھا اور یاد جا رہے ہیں، دمام جا رہے ہیں، میں ان کو اڑا کے لے جا رہا ہوں، پہنچا دوں گا، پھر واپس لا لوں گا. چابی دیجیے. دے گا. آپ بولیے دیکھیے سمجھو میری بات، میری حالت دیکھو، میری انگلش دیکھو، سمجھو میں لے جاؤں گا حاجیوں کو. یہ حاجی کہہ رہا ہے پیسنجرز. آپ ہنس کیوں رہے ہیں سب؟ بولیں گے ایسے کوئی بولتا نہیں. اچھا کوئی بولے تو آپ کے جا کے ٹیسٹ کریے نا، کل جائیے بولو آج کی فلائٹ میں اڑاؤں گا. کیپٹن کدھر؟ کیپٹن آپ آرام کرو، کیپٹن آج آپ آرام کرو، I will take care of them. دے گا چابی؟ کیوں؟ سب اس کو بولو مجھے بتاؤ، تم وہ بک دے دو، بٹنس آن آف، ٹھیک ہے، بک دے دو. یا آپ اس کو یہ بولو دیکھو میں پرنٹ آؤٹ لے آیا ہوں پورا، کیسے اڑانا ہے، پرنٹ ہے میرے پاس، بک ہے میرے پاس. جہاز دیا جائے گا آپ کو. بولیے بھائی. اچھا کوئی ایئر لائنس، پی آئی اے، سعودی ایئر لائنس، ایئر انڈیا، کوئی بھی نہیں دے گا اپنا جہاز. کوئی بھی اپنا جہاز نہیں دے گا. کیوں؟ کیا ہے مسئلہ؟ اس لیے کہ آپ کے پاس نالج نہیں ہے اس کی. وہ پہلے آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، آپ کو آتا ہے جہاز اڑانا، آپ جانتے ہیں. آپ اگر بولے میں 30 ایئر سے ٹریول کر رہا ہوں، میرے دوست ہیں بہت سارے کیپٹن، لاکھ باتیں کرے، آپ کو جہاز ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ لوگوں کی جان کو خطرہ ہے. آپ بھی جائیں گے، لوگوں کو بھی لے چلے جائیں گے، نہیں دے گا کوئی بھی بغیر، کیونکہ اس کا علم نہیں ہے آپ کے پاس، اس انگلش میں اس کی نالج نہیں ہے. اڑانا ایک نالج ہے بھائی. آپ جاؤ سیکھو، پائلٹ بنو، آؤ. ایئر لائنس آپ کو بلائیں گے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ایئرپورٹ پہ. آپ خالی میل بھیجو ایک، وہ دیکھیں گے، آپ کو کال کر کے بلائیں گے، کین وی ہیو اے میٹنگ پلیز. یہ آپ کو پیکج دیں گے، ہمارے جہاز اڑاؤ. یہ کیسے؟ آپ سیکھے اڑانا، اس کے بعد آپ کو پیسنجرز حوالے کیے جائیں گے جہاز کے ساتھ، لیجئے اڑائیے جہاز. کیوں؟ کیونکہ سیکھنے سے کوئی چیز آتی ہے. تو جب جہاز آپ کو نہیں دیا جائے تو حج پہ کیسے نکل گئے؟ وہی جیسے کسی شاعر نے کہا ما حججت ولکن حجت العیر، آپ نے حج نہیں کیا ہے، اونٹنی نے حج کیا ہے.
یہ جانور نے حج کر لیا ہے، آپ نے کہاں کیا ہے حج؟ آدمی حج کرتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، نکل پڑا حج کے لیے، احرام نہیں معلوم، مینا مزدلفہ کے کام نہیں معلوم، حج کا طریقہ نہیں معلوم، نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، کیسے اس کو جو ہے حج پہ بھیجیں ہم؟ کیسے کہیں جاؤ حج کر کے آؤ؟ یہاں تو دنیا کا خطرہ ہے نا، کیا ہوگا اگر وہ اڑا لے گا تو؟ چلو اس کو معلوم ہوگا، اس کو کسی نے کہا سنو یہ بٹن دبا دو اڑے گا، یہ بٹن دباؤ، یہ رن وے پہ بھاگے گا پہلے، اس کے بعد یہ والا مجھے بھی نہیں معلوم ہے، اس سے بول رہا ہوں، ایک بٹن دباؤ بھاگے گا جہاز، اس کے بعد یہ بٹن دبانا ایسے اڑے گا، بس اب اڑ کے جائے گا، وہ بٹن دبا کے بیٹھو وہ پہنچے گا خود بخود کراچی ایئرپورٹ، بمبئی ایئرپورٹ پہ پہنچ جائے گا، چھترپتی شیواجی ایئرپورٹ پہ لینڈ ہو جائے گا وہ دل کریم کا ایئرپورٹ، چھترپتی شیواجی ہے نا، لینڈ ہو جائے گا، نہیں کیا ہوگا؟ ادھر جائے گا ادھر جائے گا، مارے گا، ختم ہو جائے گا، لوگ جائیں گے وہ جائیں گے، مر جائیں گے، کریش ہو جائے گا، اللہ محفوظ رکھے جہازوں کو بھی مسافروں کو بھی۔ لیکن یہاں حج کا مسئلہ اگر نہیں سیکھ کے جائیں گے، حج خراب ہو جائے گا پورا، جہاں جو کام کرنا ہے وہ نہیں کریں گے تو کیا حال ہوگا؟ غلطیاں ہوں گی، بعض غلطیوں سے دم دینا پڑتا ہے، بعض غلطیوں سے حج ہی نہیں ہوتا، معلوم ہے یہ بات؟ ارے کچھ نہیں ہوتا، اللہ غفور رحیم ہے، ارے اللہ بے شک غفور رحیم ہے بھائی، کس نے منع کیا؟ کس نے کہا کہ اللہ غفور رحیم نہیں ہے؟ یہ غفور رحیم آپ سمجھے اور کچھ نہیں معلوم اللہ کے بارے میں، اس نے دین سیکھنے کا بھی تو حکم دیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس غفور رحیم کا ایک کلام ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ ذَنْبَكَ، علم حاصل کرو، جان لو، سیکھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ بعض غلطیاں آپ کے حج کو باطل کرتی ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ کچھ غلطیوں سے حج پر فرق نہیں پڑتا ہے، کچھ غلطیوں سے دم دے دیں گے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، کچھ غلطیوں سے حج ہوتا ہی نہیں ہے، نیکسٹ ایئر پھر آنا پڑے گا، حج باطل ہو جاتا ہے بعض غلطیوں سے۔ اب اس کی نالج ہے آپ کو؟ نہیں معلوم، اب نہیں معلوم تو کیسے پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ وہ غلطی کر بیٹھیں حج میں جس سے آپ کا حج کیا ہو جائے؟ باطل۔ باطل سمجھتے ہیں کیا بولیں گے اس کو؟ انویلڈ، ہاں، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، وہ ہوا ہی نہیں ہے، واقعی نہیں ہوا ہے آپ کا حج۔ تو پھر کیا ضروری ہے حج کرنے والے کے لیے؟ سیکھنا حج۔ حج سیکھنا مشکل ہے؟ آسان ہے۔ کیسے سیکھیں گے؟ گوگل سے سیکھیں گے۔ گوگل کہاں رہتا ہے؟ اتا پتا؟ گوگل کی ڈگری کیا ہے؟ گوگل کی ڈگری ہے، گوگل یہ مرد کا نام ہے یا عورت کا نام ہے؟ گوگل کی ایج کیا ہے؟ مطلب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کس کے ماں باپ سے پیدا ہوا ہے؟ یہ نہیں ہے۔ پھر آپ کا استاد گوگل ہے، لوگ گوگل سے نام تلاش کرتے ہیں، لوگ گوگل سے عقیقہ لیتے ہیں، گوگل سے مسئلہ لیتے ہیں، ہر مسئلہ گوگل سے لیتے ہیں۔ کیا ہے یہ گوگل؟ اشارہ کیا ہے؟ استاد ہے آپ کا، معلم ہے جو آپ کو بتائے گا یوں حج کرو، ایسے کرو حج، یہ تو نہیں ہے نا ایسا۔ پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کس سے سیکھا ہے، کس سے سیکھ رہے ہیں۔ ہم بکس پڑھ لیں گے، وہ بکس 2 ٹائپس کے ہیں، کتابیں 2 قسم کی ہیں، صحیح اور غلط۔ کون سی کتاب کو لیں گے آپ؟ ہم کو صحیح کتاب دو، وہ بولے گا یہ کتابیں ہیں جو لینا، یہ 50 روپے کا، وہ 100 روپے کی کتاب، 100 روپے کی صحیح ہوگی، کوئی گارنٹی نہیں۔ پھر کیسے آپ ڈیفائن کریں گے کہ یہ بک صحیح ہے؟ آتھر کو جانتے ہیں، رائٹر کو جانتے ہیں، پبلشر کو جانتے ہیں، نہیں جانتے؟ پھر کتابیں 2 ٹائپس کی ہیں، غلط بھی صحیح بھی۔ صحیح ہے یا نہیں؟ غلط کتابیں میں لکھی ہوئی ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، کتاب میں لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں ہے، صحابہ سے میں سے کسی نے ایسی دعائیں پڑھی ہیں 7 چکر کی 7 دعائیں، پھر کتاب میں ہے نا، بکس میں ہے نا، تو اس کا مطلب وہ بک غلط ہو گئی۔ پھر اس بک میں یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے کہ پہلے چکر کی دعا، کیونکہ اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے یہ بات، ہے نا بھائی؟ تو پھر اس کا مطلب کتابیں 2 ٹائپس کی ہے۔ لہٰذا آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ وہ علم کس سے حاصل کر رہا ہے، آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ حج جو ہے کس سے سیکھ رہا ہے۔ حج کی ٹریننگ ہونی چاہیے، صحیح ٹریننگ ہونی چاہیے، کتاب و سنت کی روشنی میں حج کو سمجھنا چاہیے، حج کو سمجھے آدمی۔ واللہ اتنی اللہ جو ہے بس دل سے دعائیں نکلتی ہیں فوجیوں کے لیے، پولیس والوں کے لیے، ہیں جو ہے خدمت میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ کتنی غلطیاں حاجی حج میں کر کے جاتے ہیں،
जिधर इधर नहीं जाना है इधर जाते हैं, अरे इसको नहीं मारना है इसको भी मारेगा, अरे यहाँ कंकरी नहीं मारना है हाजी साहब, वो मारेगा, नहीं नहीं मारूंगा साहब, उतनी दूर से आया हूं, छोड़ूंगा थोड़ी, मारूंगा, इसको भी मारूंगा उसको भी मारूंगा। अरे ये हाजी साहब ये क्या कर रहे हैं, आधे बाल निकाले आधे छोड़ दिए, बाल पूरे निकालो भाई, नहीं, अच्छा हाजी साहब ऐसा मसला नहीं है भाई, वो अफजल मसला है, वो तरतीब आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं नहीं बोलो हम बाल नहीं निकालेगा जब तक हमारा बकरा नहीं ज़बा होगा, और बैठो बकरा ज़बा होगा कल, बाल मत निकालो कल तक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में नहीं हो। तो उल्टा पलटा, हाजी साहब मत छोड़ो इस पे, मत छोड़ो, अरफात का मैदान, पहाड़ जबल अरफा, जबल क्या है वो, जबल रहमा, अरफात में पहाड़ है ना, हाजी साहब इस पे नहीं चढ़ना है बाबा, हाजी साहब नहीं चढ़ना है इस पे, हम चढ़ेगा, हम इतनी दूर से आया है, वो छोड़ो, वो चढ़ता है गिरता है जख्मी होता है, वो समझा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चढ़े हैं ऊपर तक, सबसे ऊपर जाऊंगा हज करने आया हूं मैं, अपने आप को थका रहा है एक ऐसी चीज में जिसमें कोई अजर नहीं है, सही है, थकाओ उस चीज में जिसमें अजर हो, थको, जाओ कंकरी मारो दुआएं करो, अजर है, चढ़ने में अजर नहीं है, आप चढ़ रहे, अरे नहीं चढ़ना है ऊपर पहाड़ पर, नहीं चढ़ेंगे हम, तो ये गलती है ये नहीं है। अच्छा वो रास्ते में दुआओं का दिन है अरफात का, वो रास्ता, लैंग्वेज प्रॉब्लम अपनी जगह, रास्ते समझ में नहीं आता, हम हर साल हज को जाते हैं, आज भी पहाड़ का रास्ता नहीं मालूम है, ना मालूम है ना मालूम करूंगा मैं, ना लास्ट ईयर किया ना उससे पहले किया ना कल करूंगा, क्या जरूरत है पहाड़ का रास्ता मालूम करने की, हम जहां अरफात में है बैठ के दुआ करेंगे या नहीं करेंगे, हाँ करेंगे, वो दुआओं का दिन है, दुआएं कीजिए आप बैठकर अरफात के मैदान में, बस इतना याद रहे कि आप अरफात में है काफी है, अब पहाड़ का रास्ता मालूम करने में शाम हो जाएगी साहब, अब 4-5 असर के बाद का वक्त हो जाएगा, मिसाल के तौर पर 5-6 बज जाएंगे, अब आप पहुंचेंगे तो दुआ जो मगरिब तक करनी है वो कब करेंगे आप, फिर भटक गए और परेशान, वो इनके हाजी परेशान ये परेशान, कहाँ है नहीं मालूम किधर हूं मैं, पहाड़ है बस, यहाँ पहाड़ पूरे अरफात में है, मुज़दलिफा में भी पहाड़ है, नहीं है, मीना में भी पहाड़ है, कौन से पहाड़ के पास है नहीं मालूम जी, आ गए बस परेशान, खुद परेशान, अपने लवाहिकीन को परेशान कर दिया आप, एक ऐसे अमल के लिए जो अमल नहीं है हज में। ऐसी गलतियां इंसान करता है नहीं करता है, क्यों, इल्म की कमी की वजह से। लिहाजा गुजारिश है उन लोगों से जो हज का इरादा रखे हुए हैं, अल्लाह उनके इरादों को तकमील तक पहुंचाए, जिन्होंने नीयतें कर ली हैं कि इस साल इंशाल्लाह हज करेंगे, हज सीख के जाएंगे इंशाल्लाह। हर साल यहाँ हम अल्लाह के फضل व करम और उसकी तौफीक से मस्जिद अज़ीज़िया में एक सिलसिला हज का होता है, जिसमें ट्रेनिंग होती है हज की, दुरूस दिए जाते हैं उर्दू ज़बान में, आपको रिकॉर्डेड होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें बताया जाता है किताब और सुन्नत की रोशनी में कि हज किन लोगों पर वाजिब होता है, एहराम क्या है, उसके मसाइल क्या है, और उम्रे का तरीक़ाकार क्या है, और 8, 9, 10, 11, 12, 13 इन अय्याम के काम क्या क्या हैं जो एक हाजी को करना है, और क्या किन चीज़ों से बचना है, अपने हज को बचाना, ये सारी चीज़ें जो है हम बताते हैं। क्योंकि देखिए हज सही सब करते हैं, लेकिन सही हज हो ये असल बात है, हज मबरूर हो। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये नहीं फरमाया जो हज करे वो ऐसे लौटेगा जैसे आज ही उसकी अम्मी ने उसको पैदा किया, ऐसी हदीस नहीं है। फिर मन हज फलम यरफुस वलम यफसुक रजा मिन दुनूबिही कयौमन, शर्तें हैं, कंडीशन है हज में। वल हज्जुल मबरूर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये नहीं फरमाया जो हज करेगा उसके लिए जन्नत है, हज का बदला जन्नत, हज का बदला जन्नत, ऐसी नहीं है हदीस। हदीस क्या है, हज मबरूर का बदला जन्नत है। वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, हज मबरूर का बदला इंसान को किस शक्ल में मिलता है, जन्नत। तो इसका मतलब हज की एक सिफत बताई गई है, क्या है वो, हज बोली मबरूर। तो अब हज तो मालूम है ना, जाते लोग हज करते, मबरूर किसको बोलते हैं मालूम करना जरूरी है, ताकि मैं और आप क्या करें, हज मबरूर करें। मन हज फलम यरफुस वलम यफसुक, ये रफत और फिस्क क्या है, जिससे हज में अपने आप को बचाना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसे लौटेगा जैसे आज ही उसकी अम्मी ने उसको पैदा किया। मालूम करना जरूरी है, मुश्किल नहीं है। आपको पायलट बनाना है बेटे को, पता है कोर्स है उसका, एक जहाज उड़ाने की ख्वाहिश है आपको, जाइए भाई, डिग्री लीजिए, ट्रेन हो जाइए, सीखिए, उसके बाद आप उड़ाएंगे, बिल्कुल उड़ाएंगे।
نوکریاں دی جائیں گی آپ کو. آپ گاڑی چلانا چاہتے ہیں, آپ ڈرائیو کا طریقہ تو سیکھیے, کب گیئر ڈالیں گے, کلچ کب چھوڑیں گے, ورنہ لا کر بٹھا دیں آپ کو. میں نے کسی جگہ 10 منٹ تھا گاڑی چلانے کا پوچھا, لائیے ذرا چابی لائیے, ابھی ہم گاڑی چلاتے ہیں. آج کل تو بہنیں بھی چلا رہی ہیں, ہم کیوں نہ چلائیں, تو لو گاڑی لو, چابی لاؤ. چابی لیے بیٹھے, اسٹارٹ کریں گے. اسٹارٹ کرتے کیا کرے گا وہ آدمی, ہاں اسٹارٹ ہوگی گاڑی, دیکھیں میں نے کہا نا مجھے آتا ہے چلانے, جی صاحب میں تو باہر ہوں, اب آپ چلائیے, کیونکہ اندر بیٹھنے میں خطرہ ہے, آپ چلائیے. 3-4 کلومیٹر 1 کلومیٹر تو بڑی دور کی بات ہے, چند قدم وہ گاڑی کو ڈرائیو نہیں کر سکے گا. آپ جانتے ہیں جو نیا ڈرائیور ہوتا ہے جس کو آتا نہیں ہے چلانے, وہ کیا کرے گا, اسٹارٹ کر کے ہاں گیئر فرسٹ گیئر میں ڈالے گا, چھوڑے گا, آف. گاڑی آپ کی خراب ہے, دوسری گاڑی لو. گاڑی خراب نہیں ہے, آپ کو نہیں آتا چلانے کے لیے. یہ کیا حج ہے, حج ہے, آپ کو حج کرنے نہیں آیا, حج تو حج ہے. ان کو کیا بول رہے ہیں, خود غلطیاں کر رہے ہیں. دوسری گاڑی لو, دوسری گاڑی کو اسٹارٹ کیا, وہ بھی آف. کیوں, ان کو پتہ نہیں نا کلچ کیسے چھوڑنا ہے, کب بریک پہ پیر رکھیں گے, کب بنزین پہ, ہے نا, نہیں پتہ نہیں, پھر آف ہو جائے گی گاڑی. جو گاڑی نہیں چلا سکتا بغیر سیکھے ہوئے اتنی بڑی عبادت حج, اور وہ بھی سمجھنا ہے وہاں پر. جیسے یہاں یا تو تھوڑا ہے سمجھ, ایک مرتبہ سمجھ میں آ گیا تو اب سکھا, آدمی کو آ گیا, لائسنس لے لیا, خلاص چلاتا رہو گا گاڑی, پتہ ہے کب گیئر چینج کرنا ہے, آٹومیٹکلی آدمی چینج کرے گا گیئر. خیر گیئر چینج کرنے والا تو کم ہی وہ مسئلہ ہوگا, ڈی پہ ڈال کے چلاتے رہے گا, لیکن کب سلو کرنا ہے, کب بڑھانا ہے وہ پتہ ہے اس کو, کب این پہ رکھنا ہے سب پتہ ہے اس کو, کب پی پہ رکھنا ہے, کیوں سیکھ گیا, آٹومیٹکلی چیز چلتے رہتی ہے. تو حج کو تو سمجھنا ہوگا آپ کو. احرام کے مسائل ہیں, حج کے مسائل, حج میں ٹوٹلی جو مسائل ہوتے ہیں, احرام کے مسائل, عمرے کے مسائل, اور اعمال حج کے کام الگ الگ, یہ سب سیکھنا پڑے گا. انسان سیکھے گا تو کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. ٹریننگ ہوتی ہے اس کی, یہاں بھی ٹریننگ ہم دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ باذن اللہ پچھلے سالوں کے جیسے انشاءاللہ ہم جو ہے ہمارے دعوت سینٹر میں بھی ہمارے ماں اور بہنوں کو بھی بلائیں گے انشاءاللہ, آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے اہل و عیال کو بھی انشاءاللہ. خواتین کے لیے وہاں پردے کا معقول انتظام ہوگا, اور ایک دن کا کورس رکھیں گے ہم انشاءاللہ باقاعدہ, جیسے پچھلے سالوں میں ہم رکھے 1 دن کا کورس, جس میں 1 دن میں مختصر جو ہے آپ کو پورا حج, 1 دن میں مختصر آپ کو پورا حج بتا دیا جائے گا. جو دعوت سینٹر میں انشاءاللہ اگلے مہینے جو ذوالقعدہ کا مہینہ آ رہا ہے, اس مہینے میں انشاءاللہ ضرور رکھیں گے ہم. تفصیلی دروس مسجد میں یہاں دیے جائیں گے آپ کی خدمت میں. سلسلہ شروع ہو چکا ہے. میں نے تو بس آج یہ بتایا کہ علم کی اہمیت, حج کیسے کریں اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ حج صحیح ہو جائے. آئندہ ہفتے سے باقاعدہ انشاءاللہ آئندہ پیر سے باقاعدہ سلسلہ شروع ہوگا. ہم بتائیں گے آپ کو آئندہ پیر احرام حج کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے. ہم بتائیں گے آئندہ پیر کے درس میں آپ کو کہ احرام کس کو کہتے ہیں, اور احرام مرد کا کیسے ہوگا, عورت کا احرام کیسے ہوگا, اور احرام باندھنے سے پہلے اس کو کیا کرنا چاہیے حاجی کو, اور باندھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ یہ باتیں آئندہ پیر کے بعد نماز عشاء کے درس میں یہاں پر آئیں گی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ علم نفع بخش ہو اور عمل صحیح ہو جائے. اللہ ہماری تو ہدایت کر اور ہم کو اس کی توفیق عطا فرما. جزاکم اللہ خیر. یہ شارٹ نوٹس پر شاید بھائیوں نے آپ کو اطلاع دی ہے آج وغیرہ, تو آپ جتنے لوگوں کو جانتے ہیں جدہ کے انشاءاللہ جو اس سال حج کرنا چاہتے ہیں, ان تک یہ بات پہنچا دیں آپ کہ یہاں باقاعدہ پیر کے دن بعد نماز عشاء درس شروع ہو رہا ہے, حج کا شروع ہو چکا ہے برکت. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ بھی آئیں گے, سیکھیں گے, صحیح حج کریں گے. آپ نے ان کو دعوت دی اس درس میں آنے کی, آپ کو بھی اجر ملے گا, ان کو بھی اجر ملے گا, آپ کو بھی اجر ملے گا, سب کو اجر ملے گا. اور یہی اجر ہمیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جنت میں, اللہ کی رحمت سے جنت میں لے جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے, خیر کو پھیلانے والا ہم سب کو بنا دے, شر کو بند کرنے والا ہم سب کو بنا دے. آمین وآخر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیں.